शब बारात को मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शाबान का महीना है और इस्लामी साल का 8वां महीना है, और इस महीने की 14 तारीख और 15वीं रात एक ऐसी रात है कि शब बारात कहा जाता है, जिसे आज मैं आपके लिए एक ऐसा बयान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे, एक ऐसी रात जिससे गफलत में गुजार देना बदकिस्मती होगी, एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं है, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर लिखने और लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शब बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात, यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिख दे जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हिजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाले और पजामा टुकनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शाबान की रात 14 शाबान का दिन गुजारने के बाद जो रात आती है वो 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 15 शाबान का दिन गुजरने के बाद 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद 15 शाबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलू फजर तक ये रात शब बारात की रात है। माह रमज़ान के उलमा के अलावा इस्लाम में माह शाबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शाबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज़्यादा मुस्तहिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 4 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुम्मे की रात, रजब की पहली रात, शाबान की 15वीं रात, दोनों ईदों के दरमियानी रातें। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निसफ़ शाबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सलफ़ में से बहुत से सारे गुरूह का एहतमाम किया करते थे, तो ये बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़वजल आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं और इसमें राज ज़िंदगी और मौत और निजात व मग़फ़िरत के फ़ैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खुशू व खुज़ू से घरों में, मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बिठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करें। बुज़ुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़ और रूहानियत, बंदिश व इल्म व सहर, तरक्की, रोज़गारी, शादी ब्याह में तासीर यानी कि समेत अपने ऐसे मसाइल से दो चार हो, इसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरत फातिहा, सूरत मुल्क, सूरत यासीन की पढ़ाई का बतौर ख़ास एहतमाम करें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़े, फिर दस्ते दुआ उठाकर आंसू बहाए और उम्मीद रखे कि अल्लाह इस रात अल्लाह करीम अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएगा, दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। शाबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है, यानी कि वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि तमाम अजमईन से इस रात के मुतालिक अहादीस मंक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात को शब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह पर
موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کی طرف قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس سے بھی زیادہ گناہگار کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جا رہے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، کہ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ، بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی نظیم رات میں کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ ان راتوں میں عبادات کیا کرو اور اس دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرنے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اسی کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کی غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شگو پر میلے اجتماعی منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجز اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب ساتھی بھائی بہنوں اسراف شامل ہے۔ شیطان اور ان فضول میں انسان کی مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعات پڑھے تو اس کو پورے حج کے عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا اور بے پناہ دوں گا، وہ مانگے اسے ضرور بے پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعات پڑھے، اس کے لیے جنت اور واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ اور فضولت سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہنے کے ساتھی بھائی بہنوں، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ یہ محض ایک روایت ہے، اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئے تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسی پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔
شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص علماء اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ساتھ ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں ہے جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے ساتھ حقوق ادا کرنے میں گزار دے تو وہ ساتھی بھائی دوہرا اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا کی جا سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہتر موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ نمبر 4، ازدواجی تعلقات اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحق حکم ہو سکتا ہے، یہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فرائض یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ساتھی بھائی بہنوں طلبگار ہیں تو کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا، یا آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی اللہ کے بابرکت نام یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔